अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 14 स्टार्ट करेंगे। वो बड़े इत्मीनान से जैसे बारूदी सुरंग पे पाँव रख के खड़ा हो गया था, जो उसके पाँव उठाते ही फट जाती। सईदा अम्मा की गली में कार पार्क करने के बाद सालार ने एक बार फिर अमामा के मूड में तब्दीली महसूस की। उसने एक बार फिर से उसे अपना वहम गर्दाना। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर सब्त अली के घर पे भी वो गलतफहमी का शिकार रहा। आखिर हो क्या गया है मुझे? वो भला क्यों 24 घंटे मुझसे नाराज़ फिरेगी? उसने इत्मीनान से सोचा। सईदा अम्मा दरवाज़ा खोलते ही अमामा से लिपट गई थीं। चंद लम्हों बाद वो आंसू बहा रही थीं। सालार जज़्ब हुआ। आखिर वो इतने अरसे से इकट्ठे ही रह रही थीं। यकीनन दोनों एक दूसरे को मिस कर रही होंगी। उसने बिलाखिर खुद को समझाया। सईदा अम्मा ने सालार के सलाम का जवाब दिया, ना ही हमेशा की तरह गले लगाकर प्यार किया। उन्होंने अमामा को गले लगाया, आंसू बहाए और फिर उसे लेकर अंदर चली गईं। वो हक्का बक्का दरवाजे में ही खड़ा रह गया। उन्हें क्या हुआ? वो पहली बार बुरी तरह खटका था। अपने एहसास को वहम समझकर झटकने की कोशिश इस बार कामयाब नहीं हुई। कुछ गलत था, मगर क्या? वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने पलटकर बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला आया। वो दोनों कुछ बातें कर रही थीं। उसे देख के यकदम चुप हो गईं। सालार ने अमामा को अपने आंसू पोंछते देखा। वो एक बार फिर डिस्टर्ब हुआ। मैं चाय लेकर आती हूँ। बादाम और गाजर का हलवा बनाया है आज मैंने। सईदा अम्मा ये कहते हुए खड़ी हुईं। सालार ने बेइख्तियार उन्हें टोका। सईदा अम्मा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाना खा कर आए हैं और चाय भी पी ली है। सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो कहते कहते रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो पेशकश सिरे से उसकी थी ही नहीं। सईदा अम्मा मुकम्मल तौर पर अमामा की तरफ मुतवज्जे थीं और अमामा उसे कुछ खाने पीने में मुतामिल नज़र नहीं आई। मैं खाऊंगी और मैं आपके साथ चलती हूँ। आप किस तरह उठाएंगी बर्तन? अमामा ने सईदा अम्मा से कहा और उनके साथ ही किचन में चली गई। सालार होंकों की तरह बैठा रह गया। अगले 15 मिनट वो इस सूरत हाल पर गौर करता रहा। वहीं बैठा कमरे की चीज़ों को देखता रहा। बिलाखिर 15 मिनट के बाद अमामा और सईदा अम्मा की वापसी हुई। उसे अमामा की आंखें पहले से कुछ ज़्यादा सुर्ख और मुतवरम लगीं। यही हाल कुछ उसकी नाक का था। वो यकीनन किचन में रोती रही थी, मगर किस लिए? वो अब उलझ रहा था। कम अज़ कम अब वो आंसू उसे सईदा अम्मा और उसकी बाहमी मोहब्बत और यगानगत की नतीजा नहीं लग रहे थे। सईदा अम्मा के चेहरे और आंखों से उसे पहले भी ज़्यादा सर्द महरी नजर आई। उसे इस वक्त चाय में दिलचस्पी थी, न हलवे की तलब। कुछ भी खाना उसके लिए बदहज़मी का बायस होता, लेकिन जो माहौल यकदम वहाँ बन गया था, उसने उसे ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात कर दिया था। किसी इनकार के बगैर उसने प्लेट में थोड़ा सा हलवा निकाला। अमामा ने डॉक्टर सब्त अली के घर की तरह इधर भी उससे बगैर पूछे 2 चम्मच चीनी डालकर उसके सामने रख दी। फिर अपने प्लेट में लिया हलवा खाने लगी। चंद मिनटों की खामोशी के बाद बिलाखिर सईदा अम्मा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। अपने हाथ में पकड़ी प्लेट एक तरफ रखते हुए उन्होंने अपनी ऐनक को नाक पर ठीक करते हुए तेज़ नज़रों से सालार को घूरा। बीवियों के बड़े हुकूक होते हैं। अपनी प्लेट में डाले हलवे को चम्मच से हिलाते सालार ठटका। उसने पहले सईदा अम्मा को देखा, फिर अमामा को। वो भी ठटकी थी। वो कुछ गड़बड़ाई भी। सालार के पीठ पीछे उसकी बुराई और उसके गिले शिकवे करना और बात थी।
مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دہرانا، خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ جھوٹ پر مبنی ہو، وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ سالار کو یہ سوال نہیں، تبصرہ لگا۔ جی، اس نے ان کی تائید کی۔ وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، سیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا۔ اس بار سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا۔ وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی۔ وہ لاکھ امامہ پہ مرتا ہو، لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے پر تائید کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مصداق تھا۔ وہ شادی کے دوسرے ہی دن اتنی فرمانبرداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتا تھا۔ اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی خاموشی نے سیدہ اماں کو کچھ اور تپا دیا۔ دوسروں کے دل دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ سیدہ اماں کو اس کی ڈٹائی پہ غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیوی کے قصے سنانے بیٹھ جائیں۔ امامہ کی جیسے جان پر بن گئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں، اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا، اور پہلے جملے سے اس کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی سعادت مندی نے سیدہ اماں کو مزید تپا دیا۔ شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سبت بھائی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبت علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی۔ امنہ کے لیے بہت رشتے تھے، سیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت میں غلط لیکچر دے رہی تھیں۔ حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، پھر سیدہ اماں کو جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھیں۔ یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا اس نے کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے۔ خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا۔ امامہ نے اس بار سیدہ اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے۔ وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جوتے گھس گئے لڑکوں کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر۔ محلے کے تو معزز آدمی سے کہلوایا اس نے، میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کروایا اس رشتے کے لیے، سیدہ اماں بول رہی تھیں۔ سالار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہیے حق مہر میں لکھوا لیں، بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی رسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر بری طرح تاؤ آیا۔ اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی۔ بہت افسوس سے کہہ رہی تھیں کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے، ایک بار نہیں 2 بار۔ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے خیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا۔ میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ دیکھ کر جیتا اسے۔
سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی معیوبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑی تھی۔ بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں پیا۔ اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی۔ وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی اور وعدہ، کوئی اور تسلی، کوئی اور بات۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے۔ سیدہ اماں کے سامنے اسے عجیب بے قدری اور بے رقتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سوار ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دو لفظوں کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیویوں والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مجھے صبح آفس جانا ہے، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رہوں گی سیدہ اماں کے پاس۔ سالار چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ۔ ہاں بالکل، یہیں چھوڑ جاؤ اسے، سیدہ اماں نے فوری تائید کی۔ امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا، وہ ایک جماکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ سیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، نہ سیدہ اماں کی ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا۔ وہ گفتگو جتنی اپسٹ کر دینے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سیدہ اماں کے سامنے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔